बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 47 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 47 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों इस किस्से के शुरू में आप देखेंगे नोयान जंगल में खड़ा है, जबकि हमजा, गुंदुकतू और सिलजान खातून भी इसके सामने खड़ी हैं। फिर गुंदुकतू तैमूर को आवाज़ देता है तो तैमूर बहुत से सिपाहियों को लेकर नोयान को हर तरफ से घेर लेता है। ये देखकर नोयान अपनी तलवार निकाल लेता है। इसके बाद हमजा और गुंदुकतू भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। नोयान गुंदुकतू से कहता है, होशियार लड़के, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी तरह खतरनाक है। इसने मेरी क़यामगाह में मुझे नाक के चन्ने चबा दिए। तुम अपनी बीवी पर और अपने आप पर फख्र करो, मगर अब तुम दोनों मरोगे। जिस पर गुंदुकतू कहता है, नोयान मैं तुम्हें बताऊंगा कि कबीले से औरतों को अगवा करना कितनी गलत बात है। फिर नोयान हमजा की तरफ मुतवज्जे होता है और कहता है, मेरे वफादार कुत्ते हमजा, तो तुम उस हाथ को काटोगे जिसने तुम्हें हड्डी फेंकी थी। नोयान हमजा से कहता है कि मुझ पर हमला करो ताकि तुम्हारे सरदार भी मुझ पर हमला करें। जिस पर तैमूर के सिपाही नोयान की तरफ बढ़ते हैं, मगर तैमूर उन्हें रोक लेता है। दोस्तों इसी दौरान हमजा नोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर गुंदुकतू हमजा को आवाज देता है और उसे रुकने का कहता है, मगर हमजा नहीं रुकता और नोयान पर हमला करता है। नोयान हमजा का वार रोकता है और अपनी तलवार हमजा के पेट में घोंप देता है, जिसकी वजह से हमजा बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर गुंदुकतू को बहुत गुस्सा आता है और सिपाही नोयान की तरफ बढ़ते हैं, जिस पर गुंदुकतू कहता है कि तुम सब रुक जाओ, तुम सब लोग पीछे ही रहो। तो दोस्तों फिर गुंदुकतू और तैमूर नोयान पर हमला कर देते हैं और उनके दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान नोयान तैमूर की तलवार पर इतने जोर से वार करता है कि तैमूर के हाथ से तलवार गिर जाती है और फिर गुंदुकतू और नोयान आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि गुंदुकतू एक वार कर नोयान की टांग को जख्मी कर देता है, जबकि तंगूत झाड़ियों में छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। तो दोस्तों नोयान एक दफा फिर तैमूर पर हमला करता है, मगर गुंदुकतू अपनी तलवार से उसका वार रोक लेता है और तैमूर नोयान की दूसरी टांग को भी जख्मी कर देता है। इसके बाद गुंदुकतू नोयान के हाथ पर जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से नोयान के हाथ से तलवार गिर जाती है। दोस्तों इसके बाद तैमूर नोयान को कत्ल करने के लिए एक वार करता है, मगर गुंदुकतू उसके वार को रोक लेता है। तैमूर, मैं इस कुत्ते को एक और मौका देना चाहता हूँ। गुंदुकतू नोयान की तलवार उठाकर दोबारा उसकी तरफ फेंकता है। नोयान अपनी तलवार उठाकर एक दफा फिर गुंदुकतू पर हमला करता है, मगर गुंदुकतू अपनी तलवार से नोयान को बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर गुंदुकतू नोयान को जमीन पर गिरा देता है और उससे मोर लेकर उसे तोड़ देता है। नोयान गुंदुकतू से कहता है, तुम मोर नकली थी होशियार लड़के, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ, तुमने दोबारा मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन एक बात याद रखो गुंदुकतू, अगर तुमने मुझे अभी ना मारा तो मैं तुम्हें, तुम्हारे कबीलों को और तुम्हारे प्यारों को सबकी खाल खींच दूंगा। इस पर गुंदुकतू को गुस्सा आता है और वो जोर से नोयान के सर पर मुट्ठा मारता है, जिसकी वजह से नोयान के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। तैमूर गुंदुकतू से कहता है कि भाई आप इसको कत्ल क्यों नहीं कर रहे। इस पर गुंदुकतू कहता है कि इस कुत्ते की मौत हर कोई देखेगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि हमजा बहुत जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा है। सिलजान खातून हमजा के पास जाती हैं। हमजा सिलजान खातून से कहता है, मेरी बहन मुझे माफ कर दें। इसी दौरान गुंदुकतू हमजा के पास आता है। हमजा गुंदुकतू से कहता है कि मेरी माँ ने मेरा नाम एक अजीम आदमी के नाम पर रखा था, जिन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काम किया था, मगर भाई मैं इस नाम के काबिल भी नहीं था। भाई मुझे माफ कर दें, मुझे बहुत अफसोस है। फिर गुंदुकतू हमजा से कहता है, भाई अल्लाह आपसे राजी हो। हमजा गुंदुकतू से कहता है कि आपने मुझे शहीद होने का मौका दिया, भाई मेरे लिए दुआ करें। इस पर गुंदुकतू हमजा से कहता है कि हमजा अल्लाह तुम पर रहम करे। और इसके साथ ही हमजा कलमा शहादत पढ़ता है और इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाता है। ये देखकर गुंदुकतू, सिलजान खातून और तैमूर को बहुत दुख होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही आप देखेंगे कि तंगूत छुप कर ये सारा मामला देख रहा होता है और कहता है कि नोयान तुम बहुत अहमक थे, तुमने हमजा और अब्दुल रहमान पर भरोसा किया। जिसके बाद तंगूत वहाँ से चला जाता है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि हैमा खातून के खेमे में बहुत से लोग खड़े हैं, जो किसी नाकाम की वजह से हैमा खातून के खेमे में आते जाते थे। हैमा खातून उनसे कहती हैं कि कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन कोई नया धोखा दरियाफ्त न हो। गद्दार हमारे कबीले में जहरीले पौधों की तरह फैल चुके हैं, हत्ता कि उन्होंने हमारे घर को भी नहीं छोड़ा। मगर मैं जो बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम में से कोई जानता है तो फौरन बता दे। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हैमा हम कुछ
کچھ نہیں جانتے، اگر ہم نے کچھ دیکھا سنا یا جانا تو ہم آپ کو فوراً بتا دیں گے، لیکن حیمہ خاتون ہم اس وقت کچھ نہیں جانتے کہ آپ کے خیمے سے چوری کس نے کی ہے۔ اس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے تم سب لوگ جا سکتے ہو، اور پھر سمرتقیم کہتا ہے امی جان ان لوگوں پر شک کرنا وقت کا ضیاع ہے، جس پر دل دمیر کہتے ہیں تو میرے آقا تو پھر ہم کس پر شک کریں؟ جس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب تک مجھے غدار کا پتہ نہیں چلتا تو میں ہر کسی سے سوال جواب کروں گی۔ جس پر سمرتقیم کہتا ہے کہ اماں کونیا کے لوگوں کے علاوہ اس مور کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ خبر انہیں یقیناً کونیا سے ہی ملی ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایرطغرل بازنطینی سرحد کے پاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوحان بازنطینی سرحد دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی ہم نے بہت سی زمینیں دیکھی ہیں لیکن آج تک ہم نے ایسی سرزمین نہیں دیکھی۔ جس پر ترگت کہتا ہے کہ میرے بھائی اس زمین نے بھی ہم جیسے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے۔ جس پر ایرطغرل کہتا ہے کہ ہم بازنطینی سرحد والے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ ہم سرحد پار کریں گے۔ دوستو آپ دیکھیں گے کہ بازنطینی سرحد کی دوسری جانب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے جو ان سے کہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام انسان برابر ہیں، کوئی انسان دوسرے انسان سے برتر نہیں ہے، تم کیوں اپنے نام نہاد آقاؤں کے غلام بنے ہوئے ہو؟ وہ مزید ان سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو سچائی کی دعوت دیتا ہوں۔ دوستو اسی دوران وہاں صلیبی سپاہی آ جاتے ہیں اور وہ ان سے کہتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس پر وہاں پہ موجود ایک شخص کہتا ہے ہم صبح سے کام کر رہے ہیں، آرام کی غرض سے ہم نے تھوڑا سا وقفہ کیا ہے۔ اس پر ایک صلیبی سپاہی کہتا ہے کہ ترک یہاں آس پاس آوارہ گردی کر رہے ہیں، اگر تمہارا ان کے ساتھ سامنا ہو تو ہمیں فوراً اطلاع دیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک شخص کماندار سے کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر صلیبی کماندار کہتا ہے کہ بولو کیا کہنا ہے؟ جس پر وہ شخص کہتا ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ تشدد کب تک رہے گا؟ اس پر اس صلیبی کماندار کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، ایک بدذات دیہاتی ہو۔ اس کے بعد وہ صلیبی کماندار اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایرطغرل اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ بازنطینی سرحد کو کراس کرتے ہیں۔ ایرطغرل اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ تم کھانے کی تیاری کرو، میں شکار کر کے واپس آتا ہوں، اور پھر ایرطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر دوحان بمسی سے کہتا ہے میرے بھائی ہمارے اباء و اجداد کا کہنا ہے چھوٹوں کے ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے، میں گھوڑا سجاتا ہوں اور تم کھانا بنانے کا ہنر دکھاؤ۔ جس پر دوحان بامسی سے کہتا ہے کہ تم ایک ایسے ریچھ کی طرح ہو جسے کھانے کے سوا تو کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیمور گندگتو اور دوسرے سپاہی حمزہ کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر دعا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد گندگتو سلجان خاتون کے پاس آتا ہے۔ گندگتو سلجان خاتون سے کہتا ہے کہ نویان نے کہا ہے تم نے اسے بہت مصیبت میں ڈالے رکھا۔ جس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ میں سلمان شاہ کی بیٹی اور گندگتو کی بیوی ہوں، میں نے جو بھی کیا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنے ناخن سے اس کی آنکھیں نکالنی چاہیے تھیں۔ یہ سن کر گندگتو ہنستا ہے اور پھر سلجان کہتی ہیں کہ آپ نقلی مور لے کر آئے اور مجھے نویان سے بچایا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ جس پر گندگتو کہتا ہے کہ اللہ تم سے بھی راضی ہو۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان غصے سے تیمور کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر تیمور کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ نویان سے کہتا ہے نویان کیا تم اپنی ان مردود آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہو؟ کیا تم مجھے چھیڑ کر ابھی اپنی موت کو آواز دینا چاہتے ہو؟ جس پر نویان کہتا ہے او غسیلے لڑکے، میں نے ایک کیڑے کی طرح تمہیں مسل دیا تھا اور تمہیں ایک گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ جس پر تیمور کہتا ہے او نویان تو مرے گا۔ جس پر نویان کہتا ہے او غسیلے لڑکے اتنی دور کی مت سوچو، یہ نویان ہے، یہ کسی چرواہے کا بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی یہ تمہارے غسیلی بیوی کے ساتھ کھیلنے کی طرح ہے۔ نویان کی یہ باتیں سن کر تیمور کو غصہ آتا ہے اور وہ نویان کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے نویان زمین پر گر جاتا ہے۔ تیمور زور زور سے نویان کو لاتے مارتا ہے، جبکہ نویان گرتے گرتے گندگتو کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ گندگتو غصے سے تیمور کو کہتا ہے تیمور بس کرو۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہردین اپنے خیمے میں موجود ہے۔ اسی دوران وہاں اس کی بیٹی گونجا گولو اور اس کی بہن عالیہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حیمہ خاتون مور کی وجہ سے پاگل ہو چکی ہیں اور وہ ہر اس شخص سے تفتیش کرنا چاہتی ہیں جو ان کے خیمے میں داخل ہوا ہے، اور خوشنود بھی اس معاملے میں حیمہ خاتون کے ساتھ ہے۔ عالیہ کہتی ہے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ وہ مور ہمارے پاس ہے تو ہمارا سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا۔ اس پر مہردین کہتا ہے کہ عالیہ خوشنود کے مرنے کا وقت آ گیا ہے، مگر اسے تیمور کی شادی سے پہلے نہیں مرنا چاہیے۔ جس پر عالیہ کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں خوشنود کو بے بس کر دوں گی۔ پھر مہردین کہتا ہے کہ اگر سردار خوشنود تیمور کی شادی سے پہلے مر گیا تو ہمارا کام مشکل ہو جائے گا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود اپنے خیمے میں موجود ہے اور ان کے پاس عالیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ سردار خوشنود کہتے ہیں ان غداروں نے ہمارا سکون تباہ کر دیا ہے۔ اسی دوران سردار خوشنود کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور عالیہ ان کے لیے پانی لینے جاتی ہے اور عالیہ پانی میں وہی مشروب ملا کر ان کو دیتی ہے جس کو پینے سے سردار خوشنود کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بازنطینی
فلسطینی سرحد پر وہ شخص جسے کماندار نے مارا تھا اس شخص کے پاس بیٹھا ہوا ہے جو انہیں اسلام کی دعوت دے رہا تھا، اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اس دین کے بارے میں بتاؤ جس میں ایک شخص دوسری شخص سے برتر نہیں ہے، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، جس پر وہ عالم دین ان سے کہتا ہے اللہ کی ذات بہت رحیم ہے۔ اسی دوران صلیبی کماندار پھر جھاڑیوں سے نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اپنے اللہ سے کہو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ اسی دوران بے شمار صلیبی سپاہی جھاڑیوں سے نکل کر ان پر حملہ کرتے ہیں، مگر اسی دوران ایرطغرل بھی وہاں پہنچتا ہے۔ ایرطغرل ایک تیر صلیبی سپاہی کو مارتا ہے اور پھر ایرطغرل نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور صلیبی سپاہیوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایرطغرل کی آواز سن کر بامسی کہتا ہے بھائی کی اور کافروں کی آواز، جس کے بعد ایرطغرل کے سپاہی بھی اس جانب بھاگتے ہیں جہاں پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد صلیبی کماندار اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اسے قتل کر دو۔ اس کے بعد صلیبی سپاہی ایرطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں، مگر اسی دوران ایرطغرل کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ایرطغرل اور صلیبیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایرطغرل اور اس کے سپاہی وہاں پہ موجود تمام صلیبی سپاہیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عالم دین ایرطغرل سے کہتے ہیں کہ تم کون ہو، جس پر ایرطغرل کہتا ہے میں کئی قبیلے سے ہوں۔ ایرطغرل ان سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہیں، تو وہ عالم دین کہتا ہے میں عبداللہ بن محمود ہوں۔ یہ سن کر ایرطغرل اور اس کے سپاہی حیران ہو جاتے ہیں۔ ایرطغرل کہتا ہے محمود جن کا ذکر کرمانی صاحب نے کیا تھا۔ دوستو اسی دوران جھاڑیوں میں چھپ کر ایک شخص ایرطغرل اور ان کے سپاہیوں کو دیکھ رہا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سردار خوشنود اپنے خیمے میں موجود ہیں اور اچانک ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اسی دوران وہاں گلبانو آتی ہے اور وہ سردار خوشنود کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر گلبانو سپاہیوں کو آواز دیتی ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی خیمے میں داخل ہوتا ہے، گلبانو سپاہی سے کہتی ہے میری مدد کرو۔ اس کے بعد سپاہی اور گلبانو سردار خوشنود کو ان کے بستر پر لٹا دیتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حیمہ خاتون اور سمت حکیم اپنے خیمے میں موجود ہیں جبکہ گونجا گول ان کے سامنے کھڑی ہے۔ حیمہ خاتون گونجا گول سے مور کے بارے میں تفتیش کر رہی ہے۔ حیمہ خاتون اسے کہتی ہے کہ تم گندگتو کی بیوی اور میری بیٹی بنو گی، اگر تمہیں مور کے بارے میں کچھ بھی پتا ہے تو مجھے بتا دو۔ جس پر گونجا گول کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، میں نے نہ کچھ دیکھا ہے اور نہ ہی کچھ سنا ہے۔ اسی دوران وہاں مہردین آتا ہے اور وہ حیمہ خاتون سے کہتا ہے حیمہ خاتون اب کیا آپ غداروں کو اپنے بچوں میں تلاش کریں گی؟ اس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ مہردین تمہیں کس چیز کی بے چینی ہو رہی ہے؟ پھر سمت کے مہردین سے کہتا ہے کہ مہردین صاحب آپ کو کس چیز کا غصہ ہے، ہمیں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہوا ہم کریں گے۔ دوستو اسی دوران گنگوت خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ گنگوت حیمہ خاتون سے کہتا ہے سردار خوشنود کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ یہ سن کر حیمہ خاتون فوراً سے سردار خوشنود کے خیمے کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ طبیب عارف سردار خوشنود کا علاج کر رہے ہیں اور ان کے پاس عالیہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ طبیب عارف سردار خوشنود سے کہتے ہیں آپ کو میرے ساتھ کونیا جانا ہوگا تاکہ آپ کی بیماری کا علاج ہو سکے۔ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تک کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر طبیب عارف سردار خوشنود کو ایک دوائی دینے کے بعد خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ خیمے سے نکلتے وقت طبیب عارف کو حیمہ خاتون ملتی ہیں۔ حیمہ خاتون طبیب عارف سے کہتی ہیں کہ میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ اس پر طبیب عارف کہتے ہیں کہ حیمہ خاتون سردار خوشنود بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے ان کے اندر کوئی زہر ہے جو وہ خارج نہیں کر پا رہے۔ اس پر حیمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ کس قسم کا زہر ہے؟ اس پر طبیب عارف کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ زہر جسم پیدا کر رہا ہے یا یہ زہر ان کو کسی کھانے پینے کی چیز میں دیا جا رہا ہے۔ یہ جاننے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ میں انہیں کونیا لے جاؤں۔ دوستو اس کے بعد حیمہ خاتون سردار خوشنود کے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ حیمہ خاتون سردار خوشنود سے کہتی ہیں کہ آپ طبیب عارف کی بات کیوں نہیں مان لیتے، آپ ان کے ساتھ کونیا چلے جائیں۔ دوستو اسی کے ساتھ گندگتو اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور اس نے نویان کو پکڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر قبیلے کے لوگ گندگتو بھائی زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں اور نویان کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کتے کو مار دو، اور پھر وہ غصے سے نویان کو پتھر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کتے کو اپنے ہاتھوں سے ماریں گے۔ تو دوستو اس کے بعد گندگتو نویان کو سرداری خیمے کے سامنے لے جاتا ہے اور اسی دوران خیمے سے حیمہ خاتون اور باقی لوگ باہر آتے ہیں اور پھر گندگتو کے سپاہی نویان کو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے ہیں۔ سلجان خاتون کو دیکھ کر روشنی اور حلیمہ سلطان بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔